अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा 500 सब्सक्राइबर होने में मदद की। तो आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला मुझे तरक्की अता करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसका ये दूसरा पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो टॉपिक काफ़ी लंबा था जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर नहीं कर सकी एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन शो हो जाए। और ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक हौसला अफजाई भी होती है, फिर हमारे दिल में भी शौक़ पैदा होता है कि हम आपके लिए नई सी नई और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ और टॉपिक्स शेयर करें। आप लोगों ने जो मुझसे छोटी छोटी सी फरमाइशें की हुई हैं, 2 टॉपिक्स और 2 बुक्स का बोला हुआ है, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। मेरे पास दरअसल काफ़ी बुक्स अभी तक पड़ी हुई हैं जो मेरी बुक कलेक्शन है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। लेकिन आप लोग मुझे इसी तरह कमेंट सेक्शन में बताते रहा करें कि आप लोग कैसी बुक्स और कैसे टॉपिक सुनना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम जो कल टॉपिक हम अभी पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था। और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और रूहानी टाइप का है क्योंकि इसमें नफ्स और रूह का तल्लुक़ बताया गया है, और इसके बाद रूह जो है वो किस तरह अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुब्तला होती है, कैसे नूर अल्लाह हासिल करती है, ये सब इसमें बताया गया है। तो चलें इसको फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप बड़ी मुश्किल से बच्चे मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराते हैं, गोया कि डॉक्टर बनेगा, शिफा हो गई, और मरीज़ों का पैसा भी साफ़ करेगा और बीमारी भी साफ़ करेगा, यानी दोनों काम करेगा। जो भी सिफ़त आप अल्लाह की बयान करें, कोई सी भी आप बात करें, वो सिफ़त कहीं ना कहीं इंसानों में पाई जाएगी। अल्लाह ज़ात जो है वो सिफ़ात से मावरा है। अल्लाह करीम ने आपको समझने के लिए कुछ सिफ़ात बताई हैं कि मैं माफ़ करने वाला हूँ, रऊफ़ हूँ, रहीम हूँ, और अव्वल भी आखिर भी हूँ, ज़ाहिर भी हूँ और बातिन भी हूँ। अब ज़ाहिर भी वो है, बातिन भी वो है, और अगर हम इसे अंदर समझें तो बाहर कौन है, बाहर देखें तो फिर अंदर कौन है, तो फिर अंदर भी वो है, बाहर भी वो है, फिर मैं कौन हूँ। बात तो इतनी सी रह गई कि अंदर भी वो है, बाहर भी वो है, फिर दरमियान में मैं कौन हूँ। तो ये सिफ़ात की दुनिया है, और अगर आप ज़ात की दुनिया में दाखिल हो जाएं तो जलवा ज़ात से ज़ात की दुनिया में पहुंचने वाला मकाम नूर से मुतारफ़ होता है। नूर जो है नफ्स और रूह दोनों से बुलंद है। गोया कि दुनिया का सफ़र, पहला सफ़र नफ्स का सफ़र है और ज़रूरत का सफ़र है। खाने का तल्लुक़ भूख से है, सोने का तल्लुक़ नींद से है, बारिश का साथ मकान का तल्लुक़ है, और मजबूरियों का इलाज करता रहा बेचारा इंसान। लेकिन फिर सोचा कि अब रूह की बात करें ताकि कुछ लताफ़त, कुछ कैफ़ियत हों, और फिर फ़ाइनल स्टेज आ गई, यानी इस्लाम। क्योंकि नूर के आगे मकाम कोई नहीं है, लिहाजा इस्लाम के बाद मज़हब कोई नहीं है। अब नूर के आगे क्या मकाम हो सकता है, इसलिए इस्लाम के बाद कोई मज़हब नहीं आएगा, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, क्योंकि मकाम नूर बयान हो गया। मकाम नूर का मायने है जलवाए नूर और अल्लाह करीम की ज़ात। तो ये एक ऐसी बात है जिसके आगे कोई मकाम ही नहीं। इसलिए हम अपने दिल में जब कभी अल्लाह का तसव्वुर करते हैं तो हम अगर ज़रूरत के लिए अल्लाह को याद कर रहे हैं तो अभी हम नफ्स की दुनिया में हैं और नफ्स की तकलीफ़ में हैं। नफ्स की तकलीफ़ हो तो इंसान की दूर कर सकता है, लेकिन अगर आपको नींद नहीं आती तो हम आपको दवाई दे देते हैं कि दवाई खा ली जाए तो नींद आ जाएगी। नफ्स की बीमारी का इलाज इंसान कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा इंसान। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी भाई से मांग लो, ये नफ्स का इलाज हो गया। छोटे छोटे नकाइस हैं, ये दूर हो जाएंगे। नफ्स का इलाज, नफ्स की ज़रूरियात, नफ्स की मजबूरियाँ दूसरा इंसान एक इंसान के लिए पूरी कर सकता है। यहाँ पर इंसान ही कादर है, यानी नफ्स की दुनिया में। नफ्स की दुनिया में इंसान वो तकलीफ़ दूर कर सकता है जो तकलीफ़ नुकसान का बाइस है। रूह की दुनिया में दुआ की ज़रूरत होती है।
مثلاً ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو گئی اور وہ انسان جو عام لگتا ہے اب ہماری طرف مائل نہیں ہوتا، یہاں پر دعا کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ انسان جو ہے اس کو باقی انسانوں سے ممتاز بنا رہا ہے کیونکہ محبت ہو گئی ہے۔ اگر سارے بچے زندہ ہیں تو کوئی پتہ نہیں، اور جب اپنا بچہ بیمار ہوا تو اس نے کہا کہ ساری دنیا بیمار ہے۔ اب یہ روح کا رشتہ ہو گیا، تو روح کے رشتے میں اپنائیت آ گئی، تو نور کے رشتے میں الہیات آ جاتی ہیں، بس اللہ کے حوالے سے بات کرنی ہے، دشمنی بھی اس کے حوالے سے اور دوستی بھی اس کے حوالے سے، اور نور کا رشتہ جو ہے یہ پھر اور ہی کیفیت ہے کہ اس کو زیادہ دے دو اور اس کو کم دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک وقت پر آئے ہیں لیکن اس کو زیادہ کیوں دیا گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ فرق تو خدا کی طرف سے ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ دونوں اکٹھے آئے، کمرے میں اکٹھے داخل ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے ایک کو ساری بادشاہی دے دو اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم پھر کبھی آنا۔ اس میں انصاف کی بات نہیں ہوتی بلکہ اس میں مشیت کی بات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ جائے تو یہ دل پر ہو کر باہر نکلے اور باقی لوگ جائیں تو پھر وہ خالی رہ جائیں۔ وہاں اور کیفیات ہوتی ہیں۔ الہیات کے حساب سے نور کی دنیا میں اللہ کی منشا ہے۔ اسلام کے احکامات جو ہیں یہ درمیانے لوگوں کے لیے ہیں تاکہ آپ کی روح درست رہے، آپ صاف ستھرے رہو، ایک ملت بن جاؤ، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تو کوئی کام نہیں کہ مسلمان ہندوؤں پر حاوی ہو جائیں اور ہندو کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں، تو اللہ کریم کو کیا فرق پڑا؟ اگر یہی اللہ کا شوق ہو کہ کلمہ سب کو پڑھانا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک ساتھ میں ہی اللہ ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے کیا؟ یہ ایک بات ہے اسلام سمجھانے کے لیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ صفات سے نکل کر ذات کے دائرے میں داخل ہوں تو یہ نور ہے، اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے، غائب میں ان کے لیے مغفرت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتے رہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ سامنے نہیں آیا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے سامنے نہ آنے سے ڈرتے رہتے ہیں تو وہ لوگ اس وقت تک نہیں ڈریں گے جب اللہ سامنے ہوگا۔ اب ہے ڈرنے کا وقت، اور آج اسے ڈر نہیں ہے، کیونکہ غائب میں ڈرنے والا صرف وہی ہوتا ہے جس کو شوق ہو۔ وہ صرف قانونی طور پر نہیں ڈرتا، اور کبھی اللہ سے چھپ کر اپنا کام کر لیتا ہے، اور جس کو اللہ کا شوق ہو کبھی ایسی بات نہیں کرے گا، ڈرتا رہے گا، اس کا شوق قائم رہے گا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا تعلق کمزور ہو جائے۔ وہ ایمان سے آگے کی بات ہے، جس طرح سلطان العارفین رحمۃ اللہ نے کہا، ایمان سلامت ہے ہر کوئی منگدا، ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی ہو۔ یعنی جو عشق سلامت مانگے، یہ اسلام سے آگے کی بات ہے۔ جہاں عشق جاتا ہے وہاں ایمان کو خبر نہیں ہوتی، عشق الہی نور ہے، اس لیے یہ مقام قائم کیا گیا ہے، اور وہ لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بزرگوں نے ڈر کی 2 قسموں کی مثالیں دی ہیں۔ سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی آسی بھر کے، جنہاں نے بھر کے سر تے رکھیا او پیر دھرن ڈر کے۔ یعنی سب سہیلیاں مل کر پانی بھرنے چلی گئیں، مگر ان میں کوئی بھر کے آئے گی، اور جو بھر کے آئے گی وہ زمین پر احتیاط سے پاؤں رکھ کے چلے گی۔ خوف ان کو ہوتا ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے، خوف اس کو ہوتا ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو کہ رفتار اور چال میں احتیاط رکھے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کی موجودگی جو ہے ایسا خوف پیدا کرتی ہے، اس قسم کا میٹھا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ میری غلطی سے منقطع ہو جائے، ایسی غلطی نہ ہو، اور وہ ایسی غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں یہ کیفیت ختم نہ ہو جائے۔ باقی کیفیت نفس ہے، تو نفس وہی ہے جب مجبوریاں پیش آ جائیں گی اور روح کی حالت میں مجبوریاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اگر شطرنج کا شوق ہو تو مجبوریاں غائب ہو جاتی ہیں،
اگر انسان مجبوری کا بندہ ہے تو سمجھو کہ نفسانی بندہ ہے بیچارہ، تو وہ کہتا ہے وہاں پر جانا ضرور ہے، دیکھو مجھے دوائی چاہیے تو علاج بھی کر لو اور دعا بھی کر لو، وہاں جانا ہے، شادی پر جانا ہے، چاہے ادھار لے کر جائے، تو یہ نفسانی بندھن ہے، مجبوریاں ہیں۔ اگر مہمانوں کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو کسی سے قرضہ لے کر کھانا نہ پکاؤ، آپ کے گھر میں اگر کوئی آئے تو جتنا کچھ ہے آپ اتنا ہی اس کو دو، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کرو۔ تو نفس جو ہے یہ مجبوریوں کا نام ہے۔ آپ دیکھو کہ آدمی کی زیادہ دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس کی جکڑی ہوئی ہے، انسان بھاگا جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، صبح سے دوڑ رہا ہے بیچارہ، آگے آگے خواہش ہوتی ہے اور پیچھے پیچھے بندہ ہوتا ہے، کبھی مجبوری آگے آگے بھاگتی ہے اور بندہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اور کبھی مجبوری جھابک لیے پیچھے آتی ہے اور بندہ آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ مجبوری کے ہاتھ میں کوڑا بھی ہے اور یہ بھگاتی ہے انسان کو کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، پھر وہ سوچتا پھرتا ہے کہ قرضہ دینا ہے، مجبوری ہے، پھر کوئی بات یاد آتی رہتی ہے، یہ سوچنے کی مجبوری ہے، تو مجبوری چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، اور یہ ساری نفس کی بات ہے۔ اگر دوست مل جائے، مجبوری بے شک قائم ہو تو چین آ جاتا ہے، مجبوری وہی ہے، غریب ہی ہے، امیر نہیں ہوا۔ لیکن دوست مل گیا، کہتا ہے جی دوست مل گیا ہے، اب غریبی کا ڈر نہیں، حالانکہ دوست کوئی پیسہ تو نہیں ہے، لیکن وہ کیفیت بدل گئی۔ اور اگر اللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ دینے والے نے غریبی دی ہے، اس کا بڑا شکر ہے کہ غریبی اس نے دی ہے، تمہیں امیری جس نے دی ہے تم امیری کا شکر ادا کرو اور ہم غریبی کا شکر ادا کریں۔ چٹھی تو ایک طرف سے آئی ہے، تیری چٹھی پر اور لفظ لکھے ہوئے ہیں جبکہ میری چٹھی پر اور حروف لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اگر بھیجنے والا ایک ہی ہے تو چٹھی جو بھی آئی ہے شکر کی بات ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو جو منشا آشنا ہو جائے انہیں اور لطف آ جاتا ہے، مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں اور ایسے نظام میں داخل ہو جاتی ہیں کہ وہاں کائنات میں آزاد ہوتے ہیں۔ پابندیوں کے باوجود وہ پابند نہیں ہوتے۔ کہتا ہے کون؟ جواب دیا اسرائیل، بسم اللہ جی تھوڑی سی چائے تو پی لو پھر تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی فرق ہوتا ہے ان کو، اور کوئی لمبی چوڑی پابندی نہیں ہوتی کہ ٹھہر جا کوئی چابیاں اٹھا لوں، کوئی وصیت کر لوں، تو کیسی وصیت اور کیسے نامے، بس وہاں چلے جاؤ کہ وہاں پہلے ہی انتظار ہے۔ یہ ہوتی ہے نور کی دنیا۔ اس لیے آدھی دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس کی دنیا ہے، اور کم لوگ ہیں جو وابستگی کی دنیا سے ہیں۔ وہ روح ہوتی ہے اور مذہب سے تعلق ہوتا ہے، پھر اسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس میں نور داخل ہو گیا، کہ اللہ کی طرف سے کتاب بھی آئی، روح بھی آئی، یعنی کہ اسلام کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے یہ آپ کو نور آشنا کرائے گی، اللہ کی محبت پابندیاں کرائے گی۔ اللہ کی محبت جو ہوئی سجدے کر کے ماتھا گھس گیا، بندگی کر دیا، متھڑا گھس گیا۔ یہ ایک مقام ہے اللہ کریم کی محبت کا، اور جب آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی تو پھر آپ کو ایک اور کیفیت محسوس ہوگی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات جو ہے یہ مرکہ نور ہے، مرکہ جمال ہے، بلکہ ساری کی ساری عین نور ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کائنات مظہر انوار ہے۔ جب مظہر انوار تک آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ مظہر نور خدا کہو یا کچھ کہو، جو مرضی کہو، سب ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ مقام ہے نفس کو پہچاننے کا، یہی ایک ذریعہ ہے۔ نفس کو پہچانو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نفس کی پہچان کا بھی ہے، اور روح کی پہچان کا بھی ہے، اور نور کی پہچان کا بھی ہے۔ یہ تینوں مقام بیان فرمائے گئے ہیں۔ روح کا جو مقام ہے وہ یوم یقوم الروح، ایک دن یہ روحیں اپنے مقام پر قائم ہو جائیں گی، تو روح کے بعد ملائکہ کا درجہ ہے، اور پھر آگے مقام ہے نور کا۔ رب کی جمع ارباب ہے اور اللہ کی جمع نہیں ہے۔ رب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، اللہ تو رب الارباب ہے، ماں رب ہے یعنی پانے والی۔ دنیا کے پاس ربوبیت ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جو جیلر تھا اس کا نام رب السجن یعنی کہ قید خانے کا رب، تو
تو رب کا لفظ بے شمار جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور اللہ بھی رب ہے، بلکہ رب الارباب ہے، یعنی سب سے بڑا رب، پالنے والا۔ تو پالنے والا جو ہے اس کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ اپنے رزاق کو تو نہ پہچانے تو محتاج ملوک۔ تو رزاق کو پہچانو۔ رزاق جو ہے آپ کو رزق کے ذریعے آپ تک رسائی کرتا ہے، اور مالک جو ہے چاہے آپ کے پاس رزق پہنچے نہ پہنچے، اس نے سجدہ کرا لینا ہے۔ تو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، آپ سجدہ کرو۔ ہم اس بات کو نہیں جانتے، تو اللہ اور مقام ہے، اللہ ذات ہے، اور رب اس کی صفت ہے، تو آپ اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ مثلا نیند ہے، اب آپ اپنے رب کو پہچانو کہ غنودگی آ رہی ہے، اب آپ یہ پہچان رہے ہیں کہ آپ کے جسم کی بحالی ہو رہی ہے، کہ تھکے ہوئے آپ کے سارے اعضاء وہ سارے نیند میں ریہیبلیٹیٹ ہو رہے ہیں اور آرام آ رہا ہے، اب یہ بغیر خوراک کے ہو رہا ہے، اور آپ دوبارہ ریسٹور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ رب کو پہچانو کہ اللہ کریم نے کیا سسٹم بنایا ہے، اور اس کا پرچار کرتے رہو۔ پھر جب آپ عبادت کے حوالے سے چلیں گے تو آپ اللہ کی عبادت کریں گے۔ رب کا مقام اور ہے، رب ہے پالنے والا ساری کائنات کا، رب کی تعریف کرتے ہیں اور عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ رب کی ثنا ہے، پھر وہ اللہ ہی ہے، میرا مطلب ہے کہ وہی پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا، ٹھہرانے والا، قائم کرنے والا، سسٹین کرنے والا، مینٹین کرنے والا، کریٹ کرنے والا اور ریکریٹ کرنے والا، تو وہ رب ہے، اور وہ ہے اللہ۔ لیکن رب اس کی ایک صفت ہے، رحیم اللہ بھی ہے، رحیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ صفات جو ہیں یہ انسانوں میں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا پالنے والی صفت، اس لیے ان کے حوالے سے آپ اللہ کی رسائی چاہو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ اللہ کی رسائی آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ کسی جاننے والے سے نہ پوچھو، اور جاننے والے اس کائنات میں سوائے ایک ہستی کے کوئی اور ہستی نہیں ہے، باقی سارے اندازے ہیں، باقی صرف اندازے ہی ہیں، اور ان اندازوں کے حوالے سے بچنے کے لیے آپ کو یہ کہو کہ جاننا انہی کو مبارک اور ہمیں ماننا مبارک۔ وہ جانتے رہیں اور ہم مانتے رہیں، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، اس لیے آسانی یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ منظور ہے، سمجھداری منظور کرنے میں ہے، کیونکہ ہم کہاں پہچان سکتے ہیں کہ کیا مفہوم ہے۔ اس لیے معرفت الہی مشکل ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ ایک صفت کے قیدی ہیں، جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ ہمیشہ رکوع میں ہی رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہے گا، یہ ان کی عبادت ہے، لمبی عبادت، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، وہاں پر نفس نہیں ہے، لطیف سی کیفیات ہیں، اور وہ اسی حالت میں ہمیشہ ہیں۔ مثلا پہاڑ کو فرشتہ کہہ دیا جائے تو وہ بیچارہ ایک حال میں کھڑا رہے گا۔ یہ بجلی جو چمکتی ہے سائقہ، اگر فرشتے کا نام سائقہ بھی کہہ دیا جائے تو بیچاری ہمیشہ چمکے گی، ایک صفت کی قیدی رہے گی۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گائے کو فرشتہ کہہ دیا جائے تو جو حالت پہلے والی ہے وہی رہے گی، سر جھکا کر چلنے والی، دودھ دینے والی۔ اللہ کریم کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا، تو وہاں اللہ کریم کا ارشاد ہے، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، گویا کہ فرشتے نہیں جانتے۔ اسی طرح ہر پیغمبر کے زمانے میں اللہ کریم کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم سخت آتا رہا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہ دیکھو۔ آدم علیہ السلام بہشت کے اندر مالک تھے، اکیلے تھے، حکم نہ مانا، پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، یہ انکار نہیں تھا بلکہ غفلت ہو گئی، تو وہاں سے یہاں آ گئے۔ مقصد یہ ہے کہ مشیت کے کیا کیا مقامات ہیں، جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نہ ہو تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح کسی پیغمبر کی واضح طور پر کوئی دعا منظور نہیں ہوئی، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دعا کی ہی نہیں جو منظور نہ ہوئی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی منشا کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلے اور وہ نہ ہو، اس حد تک مشیت آشنا ہے۔ واحد ذات ہے جن کے لفظ کی صداقت کبھی کمزور نہیں ہوئی،
اس لیے عرفان الہی کا یہ نور کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام تک پہنچے۔ باقیوں نے اللہ کریم کا جلوہ دنیا میں دیکھا، آپ نے جلوے سے ذات تک رسائی کی۔ باقیوں نے ذات کا جلوہ دیکھا، آپ نے جلوے والی ذات دیکھی کہ واحد ذات آپ ہیں، کہ باقی جلوے دیکھتے رہیں، ظاہر جلوے سارے جلوے جیسے بھی ہیں اللہ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوے والی ذات کا دیدار کیا۔ اس لیے یہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جو اس مقام تک پہنچی ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کس طرح پردہ اٹھائے گا کوئی اس راز سے، بے خبر جبریل تک ہے آپ کی پرواز سے۔ آپ کی ذات گرامی ہر بلندی سے بلند، پست ہر آواز کا قد آپ کی آواز سے۔ بس یہی ایک واحد ذات ہے کہ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے مدّم رکھنا، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آواز بھی اونچی نہیں نکالنی آپ کے سامنے، تو یہ مقام صرف آپ ہی کا مقام ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ رب کو پہچاننے کے لیے نفس کی پہچان کرو، اس طرح رب کو پہچاننا آسان ہے۔ تو اللہ کی پہچان اللہ کی اطاعت ہی ہوتی ہے۔ سب کے لیے یہ جاننا کوئی لازمی بھی نہیں کہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے اور نور کیا ہے، یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ضروری ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دعوت عام اوپن نہیں کرتے کہ وہ لوگ آئیں اور ہم یہ سمجھائیں کہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، غور کسے کہتے ہیں اور یہ واقعات کیا ہیں۔ یہ ہر ایک آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جس کے مسائل پر نگاہ ہو یا گردش لیل و نہار پر نگاہ ہو، یہ ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو صاحبان ذکر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر ذکر میں کچھ دھاگا ٹوٹ گیا تو وہ دھاگا تم جوڑ لو۔ تو جو ذکر جو ہے یہ مذکور کا قرب ہے۔ عین ممکن ہے آدمی ذاکر ہو، ورد جاری ہو اور اس سے غلطی ہو جائے، اس لیے کہ اس کا تصور صفات کا ہے، ذات کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے ذکر کے اندر گم رہنے والا انسان ضروری نہیں کہ جلوے سے آشنا ہو۔ ذکر کرنے والے بے شمار سائل فقیر مانگنے والے ہوتے ہیں، ورد جاری ہوتا ہے، ذکر کرتے جا رہے ہیں، مانگتے چلے جاتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ ذکر آپ کو ابزورب کرتا ہے، محویت دیتا ہے، مگر جب تک اندر سے صفات نہ بدلیں، ذکر اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں دیتا۔ جب آپ مرنے سے پہلے اگر مر چکے ہوں تو پھر ذکر کی کیفیت اور ہے۔ تو ذات آشنا ہونے کے لیے ایک اور مقام ہے، اس لیے ذکر کے ساتھ پیر کا ہونا لازمی ہے، جسے تصور کہتے ہیں۔ تصور ہو تو پھر بات ہی اور ہوتی ہے۔ اس لیے جو مقامات ہیں غور کے، فکر کے، یہ رسائی وغیرہ، یہ ہر ایک کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ کسی زمانے میں بھی نہیں ہوا، تو یہ صرف کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام مسائل یہی ہوتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، میں غصے میں بیوی کو یہ کہہ بیٹھا، اب کفارہ کیا ہوگا، کچھ حالات میرے ایسے ہو گئے، خرچ زیادہ ہو گیا آمدن سے، اب کیا کیا جائے، یا تو وہ خرچ کم کرے یا آمدن زیادہ کرے، اور اگر دونوں نہیں ہوتے تو تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبب بنائے۔ جس آدمی کا رزق ضرورت سے کم ہو گیا، جیسا کہ عام طور پر ہو جاتا ہے، یا تو اس کی کمپنسیشن کرو۔ رزق اگر کم ہو گیا، جیب خرچ کم ہو گیا، تو پھر اور کوئی رزق آپ کو ملا ہوگا، مثلا ایمان کا رزق مل گیا ہوگا، نور کا رزق مل گیا ہوگا، کوئی دوست مل گیا ہوگا جس سے غریبی دور ہو گئی۔ حالانکہ دوست بھی غریب ہی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غریبی ختم ہو گئی، اسے دیکھ کر کہتے ہیں آپ آ گئے، کوئی کمی نہیں رہ گئی، حالانکہ کمی وہی ہے جو پہلے تھی۔ اس لیے اللہ کریم کبھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک چیز ہوتی ہے دوستی، اور یہ چیز کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ کے لیے دریاؤں میں، بارشوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں رزق ہے۔ جلوہ نگاہ کا رزق وہی ہے جسے آپ حسن کہتے ہیں۔ رعنائی نگاہ کا رزق مل گیا کہ کہیں پھول نظر آ گئے، کہیں ستارے نظر آ گئے، کہیں بادل نظر آ گئے، کہیں چہرے نظر آ گئے، تو یہ آنکھ کو رزق مل رہا ہے۔ اب پیٹ کا رزق ہے کھانے سے، باقی سارے رزق تو فری ہیں، تو ایک رزق میں اتنا شور مچاتے جا رہے ہیں کہ رزق نہیں ملتا جی۔
پیاز نہیں کھاتے کیونکہ مہنگے ہو گئے ہیں، پیاز نہ کھاؤ، تب بھی رزق چلتا رہتا ہے۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کا رزق فراغ کرے، سب کی ضرورت کے مطابق پورا کریں، اس لیے دعا ضروری ہے، دعا ضرور کیا کریں۔ باقی تو ہمہ وقت حالات ہی ایسے ہیں، ہم لوگ جس میں دنیا میں ہیں اس میں ایسے ہی رہیں گے۔ امریکہ میں بڑا مال ہے، وہاں ایمان نہیں ہے، اور سعودی عرب اور عربوں کے پاس بڑا مال ہے لیکن بڑا غرور ہے، اور اسلام اور مسلمان ہونے کے باوجود ان کی عادتیں وہی ہیں جو غیر مسلموں کی ہیں، یعنی غرور، خود سری اور پتہ نہیں کیا سے کیا۔ نہ خانہ کعبہ کی عزت کرتے ہیں، نہ دوسرے مقامات کی عزت کرتے ہیں۔ لے دے کر زمین پر آپ ہی لوگ ہیں، یعنی ہندوستان اور پاکستان کے لوگ۔ اصل میں اسلام کے صحیح چاہنے اور ماننے والے لوگ یہی ہیں، کیونکہ ان کے خمیر میں بزرگوں نے یا فقیروں نے آ کر اسلام پھیلایا اور بڑی محبت کے ساتھ پھیلایا۔ تو آپ یہ لوگ جو مسلمان ہیں یہ بڑے ہی صحیح معنوں میں ہیں، اور آج کی نسل تک اسلامیات ہی پہنچی ہے، اسلام نہیں پہنچا، اور جلد سے جلوس ہی پہنچے ہیں۔ بیچاروں کے پاس صحیح بات نہیں پہنچی، ان کو بھی سمجھا دیا جائے گا کسی وقت۔ جو آدمی اللہ کے بارے میں کچھ دریافت کر چکا ہے تو وہ اس کی اپنی دریافت ہے، یہ اندازہ ہے، دوسروں پر مسلط نہ کرے۔ اللہ کریم نے جس کو بادشاہی دی ہے اسے دی ہے، تو پھر آگے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جس سے چاہتا ہے لے بھی لیتا ہے، کیونکہ بادشاہ اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، تو پھر عوام یہ کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے لے بھی لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو دوسرا کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے۔ جب اس کا ہاتھ دوسرے کے گردن پر پڑا تو کہتا ہے کہ اب بول، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ تو کمزور آدمی یہ نہیں کہتا کہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، طاقتور یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ کمزور آدمی کا اگر بس چلا تو طاقت کو اڑا دے گا، اس لیے امیروں اور غریبوں کے اور حوالے ہیں۔ پھر بھی اس کے باوجود پاکستان میں محبت کے ساتھ عبادت کرنے والے لوگ اسلام میں ضرور ملیں گے۔ پاکستان کے اندر غور کر لو، شہروں میں شہر لاہور میں سب سے اچھا ہے، فقیروں میں بھی سب سے بڑا فقیر ادھر ہی ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ بھی ہیں۔ آپ خود ہی ادھر ادھر دیکھ لو پھر کے، آپ خود ہی اچھے ہو، اپنے آپ کی قدر کرو کہ آپ اچھے زمانے میں موجود ہو، آپ اچھی عبادتیں کر رہے ہو، اچھا سوچ رہے ہو۔ یہ زمانہ جبکہ غریب الوطنی کا زمانہ ہے، فکر کا زمانہ ہے، تفرقات کا زمانہ ہے، کھانے میں فیض نہیں ہے، پیسے کمزور ہیں چاہے جتنے بھی ہوں، وفا نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، بچے گستاخ ہیں، بیویاں کہاں نہیں مانتی ہیں تو پھر منواتی رہتی ہیں، خرچے زیادہ، آمدن کم، بڑی پریشانی کا زمانہ ہے۔ اس کے اندر اگر آپ اسلام اور محبت کی بات کر رہے ہو تو بڑی بات ہے، ورنہ یہ تو پریشانی کا زمانہ ہے۔ جو اخبار پڑھتا ہے وہ اخبار کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے، مہنگی ہے ہر چیز۔ آپ کی ساری آمدن میں سے پانی والا بل لے جائے گا، وابڈا والا بل لے جائے گا، سوئی گیس والے لے جائیں گے، بس بل ہی چلے جائیں گے، بچے کا کچھ نہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ آپ کی آمدن میں ڈاکٹر بھی شامل ہو گیا۔ خوراک تو خوراک ہے، دوائی بھی کھانی پڑ رہی ہے، گویا کہ خوراک کے بجائے دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں۔ فکر پیدا ہو گئی ہے، مجبوریاں ایسی آ گئی ہیں کہ بڑی ہی مجبوریاں ہیں۔ گمراہی کے مضمون ہیں ہر طرف۔ جن لوگوں نے غیب کے ساتھ اللہ کو مانا اور ڈرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اللہ کریم کا بہت سارا رزق نہیں آیا، منی آرڈر نہیں آیا ہے، لیکن پھر بھی آپ ڈرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ مبارک ہو۔ اللہ کریم آپ کے حالات میں بہتری کرے، آپ کو بھی آسانیاں عطا ہوں۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ آپ کے گھر سے تیل نکلے، لیکن یہ کہ مال تو آنا چاہیے۔ ایک آدھ بچہ باہر چلا جائے یا گھر بیٹھے مل جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ ضرور تم نے بچہ باہر بھیجنا ہے، جدائیاں کیا کرنی ہے، اللہ سبب بنانے والا ہے۔ ہاں جی چغتائی صاحب، اور کوئی بات؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز
ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اس کا پیرامیٹر بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ خیال بڑا عرصہ بہت سے لوگ تلاش کرتے رہے، اللہ نے مہربانی کی ہے کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے بات مل گئی۔ تاریخ میں بہت کم بلکہ چند مقامات پر یہ بات آئی ہے جب کہا جائے کہ سوال کرو، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوا، ورنہ تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر صرف یہ سوال کرنا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ چلو اب دعا کرو دل سے اور سب کے لیے، اللہ کریم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، رزق میں برکت آ جائے تو بڑی رحمت ہو جاتی ہے، تعاون کرنے والے دوست بن جاتے ہیں، تو اسی زندگی کے اندر ہی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ مہربانی کرنے پر آ جائے تو بڑی ہی مہربانی ہو جاتی ہے، اس لیے جلد حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل انبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحمن الراحمین۔ کتنا خوبصورتی سے واصف صاحب نے اس ٹاپک کو بیان کیا ہے۔ اگر دیکھیں تو تقریباً یہ سارے ہمارے موجودہ حالات ہیں۔ یہی ایک رائٹر کی لکھنے کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے ہر انسان کو، پڑھنے والے کو، سننے والے کو، کہ جیسے وہ اس کے ساتھ خود بیت رہی ہو، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ ابھی موجودہ حالات کی بات ہو۔ اور اس سے ہمیں یہ چیز کا بھی بہت اچھے طریقے سے جواب مل گیا ہے کہ جو ہم لوگ اکثر، ہمیں سے بہت سے لوگ یہ چیز سوچتے ہیں کہ فلاں بندہ اتنا امیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نوازتا ہے؟ ہم لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو یورپ کنٹریز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، گمراہی میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اچھے اچھے وسائل عطا کیے ہیں۔ ان ساری باتوں کا اس ٹاپک میں جواب دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور آپ لوگوں کے دل میں اور دماغ میں اس چیز کو سن کے سکون بھی اترا ہوگا۔ تو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔